बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत कोई सबूत सामने पेश नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी सामने आ गई कि 100 सफारतकारों को बुलाया था लेकिन कोई सबूत नहीं दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह काम कर दिखाया है। पाकिस्तान सबूत ले आया है, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। और हैरानकुन बात यह है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान ये तहकीकात शेयर करने को तैयार है, ये सबूत देने को तैयार है। ये बहुत दिलचस्प बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि आप जिससे मर्जी तहकीकात करवा लें, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, गैर जानिबदार हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे तहकीकात करवा लें कि पहलगाम में कौन मुलव्वस है इस सारे वाक़े में। अब भारत अभी तक इस पर जवाब नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तौर पर सबूत दे दिए हैं, शेयर भी कर दिए हैं मीडिया से। वो क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से बता भी दिया गया है कि न्यूक्लियर ऑप्शन कब इस्तेमाल होगा, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। तारीख है, सबके सामने है कि भारत ने पहले इस दौड़ का आगाज किया, फिर पाकिस्तान को मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ा, फिर पाकिस्तान ने भी एटमी हथियार हासिल किए, एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की। और आलम इस्लाम 57 ममालिक हैं, उनमें वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है। दुनिया में 7 ममालिक के पास ये सलाहियत है, उनमें पाकिस्तान है। और ये डेटरेंस के लिए है, ये अपने दिफा के लिए है। मगर इसमें बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है, अब हमारी हमेशा से ये स्टेटमेंट रही है कि पाकिस्तान को जब भी खतरा हुआ तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर ऑप्शन। अब तो ये मुहावरा हो गया न्यूक्लियर ऑप्शन, यानी जो आखिरी रास्ता आपके पास हो, आखिरी ऑप्शन के तौर पर जो चीज होती है उसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहते हैं। जी, हमारे पास आखिरी चीज ये है। तो इस पर ख्वाजा आसिफ से रॉयटर्स ने सवाल भी किया था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे वजूद को, अगर हमारे वजूद को बरह रास्त खतरा हुआ तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारा इस पर प्लान ऑफ एक्शन बड़ा वाज़ेह है। बाकी भी इसमें दीगर स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। फिर वो कह रहे हैं जी 2 से 4 दिन बहुत अहम है, ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। इसके अलावा अब हालात ऐसे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी बीच में आना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुसालहत की पेशकश। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर तैयार है क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, और इसकी वजह यह है कि हमें अंदाजा है पाकिस्तान को कि जंग में कितना नुकसान होता है। भारत का मसला यह है कि उन्होंने वोट इस चीज पे लेने होते हैं, हमारे यहाँ वोट जंग पे नहीं मिलते। तो मोदी सरकार, बीजेपी जिस तरह से आगे आई है, उनकी हिस्ट्री है कि कांग्रेस का एक कंट्रोल था। एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी बात हुई, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, तो वहां जो कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके अंदर से बीजेपी ने अपना वोट बैंक निकाला। तो वो वहां पर बीजेपी का वोट बैंक इस तरह से है। तो लिहाजा मोदी ने 2019 में जो कुछ किया, पुलवामा वाला वाकया और उसके बाद जो हुआ, तो फिर इलेक्शन जीतती है। तो इनको लगता है 2024 में उस तरह से इलेक्शन नहीं जीते गए, मोदी की हुकूमत तो बन गई लेकिन फिर भी जितनी सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं उनको मिली। तो अब वो दोबारा इस तरह से करके अपनी दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं। तो खैर, पाकिस्तान में इस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, तो हमारा ये मसला ही नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। कोई भी मुल्क आकर सबूत भारत दिखा दे, हम अपने सबूत दिखा देते हैं जो हमारे पास हैं, उस पर मैं आता हूं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पेशकश की है कि वो मुसालहत के लिए तैयार है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। इसके अलावा इलाकाई हरीफों की बैरूनी मामलत से किए गए जाफर एक्सप्रेस हमले के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर यह बात कह दी है, यानी जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ, 30 अफराद उसमें जहां बाक हुए थे, शहीद कर दिए गए थे, उसमें बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के सबूत पाकिस्तान के पास हैं, हम वो शेयर करने को तैयार हैं। ये उसके अलावा है जो अभी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अब्दुल मजीद नाम का एक शख्स है जिससे ID भी बरामद हुई हैं, रुपए भी, क्वाडकॉप्टर भी। असल चीज जो है वो उसका फोन है जिसमें वो 4 भारतीय अफसरान से, सर्विंग अफसरान से चैट है, उसकी गुफ्तगू है, मैसेजेस हैं जो पकड़े गए हैं, उनके नाम, तस्वीर वो सब भी शेयर की गई हैं जो हाजिर सर्विस है। ये सबूत हमारे हाथ लग गए हैं। वो पहलगाम का तो इल्जाम है पाकिस्तान पर कि जी किया, अभी तक कोई सबूत कहीं भी शेयर नहीं किए। पाकिस्तान तो छोड़ देना, किसी से भी शेयर नहीं हुए। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सबूत शेयर किए गए हैं DGISPR की तरफ से। उसकी तफसील में हम आते हैं। पलविशा खान साहिबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बयान दिया है, वो वक्त दूर नहीं जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद में पहली ईंट पिंडी का सिपाही रखेगा। ओह, ये भी बड़ी हैरानकुन खबर है कि हो क्या रहा है। एक्सप्रेस न्यूज ने इस खबर को शेयर किया और बाकी भी
جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان کے اس کو شیئر کر رہے ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بکلاہٹ کا شکار, 2 یونٹوں کے ایک دوسرے پر فائرنگ, اس میں 5 فوجی مارے بھی گئے ہیں, سکھ فوجی بتائے جا رہے ہیں, 5 سکھ اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. بھارتی فوج نے 2 یونٹوں میں ایک دوسرے پر ہی فائرنگ کا واقعہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب, پہلے یہ تو مانتے نہیں تھے لیکن بعد میں مان لیا کہ خود ہی اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے گرا دیا تھا, مار گرایا تھا. وہ خوف اتنا تھا اور وہ ان سے چل گیا, اور میزائل, اور پھر پہلے تو نہیں مانتے تھے لیکن پھر یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ پاکستان نے گرایا ہے. بعد میں کہا نہیں جی ہم سے غلطی سے ہو گیا ہے. یہ پلوامہ واقعے کے بعد کی بات ہے. یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار پر مودی سرکار نے بھارتی جرنیل کی چھٹی کرا دی. یہ حاضر سروس جنرل تھے اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. یہ ہے جی لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار کو کمانڈر ناردرن کمانڈ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈان نیوز کے مطابق مودی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا. تاہم جنرل ایم وی ایس کمار نے مہم جوئی سے گریز کرنے کی پالیسی اپنائی تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتہا پسندوں نے مودی سرکار پر دباؤ بڑھایا تو بھارتی وزیر اعظم نے ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کی چھٹی کرتے ہوئے ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو تعینات کرنے کا حکم دیا, جو 1 مئی کو انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا چارج سنبھالیں گے. بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فیلئر کا سارا ملبہ لیفٹیننٹ جنرل کمار پر ڈال دیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جب 7 لاکھ فوج ہے, پیراملٹری ٹروپس ہیں, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہوتے ہوئے بھارتی فوج کے قیادت پہلگام حملے کے حوالے سے مکمل ناکامی کا شکار دکھائی دیتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کو قصور پہلگام آپریشن کے بعد فوری طور پر پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار کرنا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کی طرف سے انکار پر مودی سرکار کا منصوبہ خاک میں مل گیا. اچھا, اس کے علاوہ جو نئے کمانڈر آئے ہیں ان سے بھی سخت سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا سارا واقعہ. بھارت کی جانب سے پاکستان پر سائبر حملے رپورٹ ہوئے ہیں. وزیر اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی ان کو ناکام بنایا گیا ہے. ویزے منسوخی کے بعد بھارت سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو ہراسانی کا سامنا, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ تو عجیب سی کہانی بن گئی ہے کہ پہلے کہا جی نکالیں, اب جب آ رہے ہیں تو ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں. جیلم بس سٹینڈ سے بھارتی دہشت گرد گرفتار, بھارتی آرمی ہینڈلرز کی واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری پریس کانفرنس میں یہ دکھایا ہے, میپس بھی شیئر کیے ہیں, کال ریکارڈز بھی شیئر کیے ہیں اور پلے بھی کیے ہیں. اور واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے جس میں بھارتی آرمی کے 4 دہشت گرد افسران کی شناخت ہوئی جو کہ پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ اور ٹیررزم میں ملوث ہیں. 25 اپریل کو بھارتی دہشت گرد عبد المجید کو جیلم بس سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا. اس کے پاس سے 2 موبائل فون برآمد ہوئے اور اس کے علاوہ 2.5 کلو گرام بم برآمد ہوا. دہشت گرد کی گرفتاری سے بھارتی آرمی کے ہینڈلرز پر نظر گئی اور وہ منظر عام پر آ گئے. پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارتی ہینڈلرز کی واٹس ایپ کا فرینزک جاری ہے اور واٹس ایپ میسیجز پکڑے گئے ہیں. ان کے میسیجز بھی سنائے گئے جس میں دہشت گرد فائنینسنگ سے متعلق بات کر رہے تھے اور شہریوں کے قتل عام کی بات کر رہے ہیں. اسکرین پر 4 بھارتی دہشت گردوں کی شناخت دکھائی گئی. 4 کردار اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے. ان میں حاضر سروس میجر سندیپ ورما جس کی شناخت سمیر کے نام سے ہوئی اور وہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے. دوسرا صوبیدار سخوندر ہے. تیسرا حوالدار امت ہے اور اسکرین پر چوتھا ایک آرمی افسر بھی دکھایا جا رہا تھا جو بھارتی فوج کے یونیفارم میں ملبوس تھا. ڈی جی آئی ایس پی نے بتایا دہشت گردوں کے ہینڈلرز کا نام سخوندر ہے جو بھارتی فوج میں صوبیدار ہے. ان وائسز میں ایک بھارتی آرمی افسر خود کہہ رہا ہے کہ ہم لاہور تک کام کر رہے ہیں. یہ را نہیں کہہ رہی, یہ بھارتی آرمی کہہ رہی ہے. یہ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک مثال ہے. ایسے متعدد واقعات موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی دہشت گرد عبد المجید کو جہلم میں دھماکے کے لیے 6 لاکھ روپے دیے گئے. بھارتی دہشت گرد عبد المجید کے گھر سے ڈرون بھی برآمد ہوا اور گھر سے 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے. اسے گرفتار کر کے اس کے موبائل کا فرینسک کیا گیا جو ابھی بھی جاری ہے. اس میں واٹس ایپ کی متعدد چیٹس برآمد ہوئیں جن کے مطابق وہ بھارتی ہینڈلر سے رابطے میں تھا. عبد المجید نے ملک میں دہشت گردی کی 4 کارروائیاں انجام دیں اور رقومات وصول کی. کوٹلی میں کارروائی کے لیے اسے 60,000 روپے دیے گئے. پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے اور بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں شیئر کیے گئے. پاکستان نے شیئر کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کسی بھی عالمی ادارے کو اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہے تو ہم تحقیقات میں تعاون کرنے کے تیار ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرنے کو یہ چیز تیار ہیں. تو اب یہ پاکستان نے اس میں پہل کر دی ہے کہ کون دہشت گردی کروا رہا ہے کس کے خلاف, اس میں ہم تو ثبوت لے آئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بلکہ جانے سے پہلے جو آج کی ایک اور خبر وہ ضرور شیئر کرتے ہیں.
جو میں بھول رہا تھا، کیونکہ آج پھر عمران خان کی بہنوں کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا، اور اس میں ہوا یہ کہ علیمہ خان صاحبہ اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ آئیں، پولیس نے ان کو گھیر لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دہشت گرد ہے جن کو روکنا ہے۔ مرد پولیس اہلکاروں نے باقاعدہ ایسے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ایک حصار سا بنایا ہوا تھا ان کے گرد، اور ان بوڑھی خواتین کو اتنا ہراساں کر رہے ہیں، اتنا ہراساں کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، اور ویڈیو باقاعدہ یہ ایویڈنس موجود ہے کہ کس طرح مرد پولیس اہلکاروں کو گھیر رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں۔ وہ پیدل جانا چاہتی ہیں اس عمر میں، ان کی تینوں کی عمر یقیناً 70 سال سے زیادہ ہے، شاید 75-80 سال کے قریب، تو تینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہفتوں گزر گئے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قائم مقامی سے ہی لائے تو گئے ہیں، وہ خود حکومت کی پسند سے، ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی، ریٹن آرڈرز موجود ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں پولیس والوں کو، اور یہ کوئی جیل حکام نہیں، عام پولیس، پنجاب پولیس، یعنی وہ بدماشی کی مثال بنے ہوئے مریم صاحبہ نے پولیس والوں کو یہ بنا دیا ہے، اور ان خواتین کو روک رہے ہیں، اور کوئی قانون آئین جو اس ملک میں بچا ہے اس کا بھی کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ جوتے کی نوک پر ایک کانسٹیبل آپ کھڑا کر دیں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، میں تو سمجھتا ہوں شاید شہباز شریف سے زیادہ ان کے پاس وقت اختیارات ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ نہیں مانتے، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتے، تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو وہ تو جی یہ اب روز کا معمول بن گیا۔ لیکن یہ خبر بن رہی ہے، یہ ظلم نظر آ رہا ہے، یہ زیادتی نظر آ رہی ہے۔ مریم صاحبہ ویسے تو کہہ دیتی ہیں کہ آج وہ شخص دیکھیں میرے پاس، میرے انڈر جیل میں موجود ہے، یہ کہنے کو تو وہ کہہ دیتی ہیں، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ان خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ سارے میڈیا کو فوکس رہا، اب اس کا نقصان یہ ہے حکومت کو کہ وہ ایک بلڈ کرنا چاہتے ہیں بیانیہ کہ جی دیکھیں عمران خان نے کہہ دیا، ملاقات کر کے وہ لوگ آتے ہیں، اچھا جی بڑا زبردست چل رہا ہے عمران خان، جو بھی کہا جا رہا ہے اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا کہ جی عمران خان آپ کچھ بھی کہہ دیں، جی باہر آ کر بیان دیا، مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ دے، کوئی یقین نہیں کرے گا جب تک کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ کوئی باہر آ کر بات ہی نہیں کر رہا کہ جی عمران خان اس پر تشویش کا اظہار، میری بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، کیا ہے وہ نہیں جواب آ رہے، تو لہٰذا لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ کوئی بھی بیانیہ عمران خان کے والے سے بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ عمران خان ان کی فیملی کے درمیان جو فاصلے ہیں، یہ انٹرنیشنل خبر بنتے ہیں کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ملزم ہو، سزائے موت کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اجازت ہوتی ہے اس کی فیملی سے ملنے کی، یہاں ملنے نہیں دیا جا رہا، بار بار روکا جا رہا ہے کہ حقیقت سامنے نہ آ جائے، کیونکہ عمران خان کی بہنیں آ کر وہی بات کریں گی جو عمران خان کہے گا، باقی تو ادھر ادھر کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلے یہ بار بار آتی تھی، رکا جاتا تھا، کبھی کسی شادی ہال میں پکڑ لیا، وہاں پکڑ لیا، گرفتار، حراست، پھر دور تک چھوڑا ہے، تو خبریں بنتی تھی، پھر یہ پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن میں رزلٹ یہ آ گیا کہ چیف جسٹس قائم مقام کو بلانا پڑا، یقین دہانی کروانی پڑی کہ جی ہاں، کیونکہ ریٹن آرڈر ہے اور 3 ججز کا آرڈر ہے کہ جی بالکل اس پر عمل ہوگا، اس میں ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ ملاقات ہوگی فیملی کی، اور ان کی شرائط، حکومتی شرائط کے مطابق ملاقات ہوگی، جی بعد میں میڈیا سے اس طرح بات نہیں کی جائے گی، اس کے مطابق بھی بات نہیں کرنے دے رہے 3 ججز کا، یعنی ایک بینچ بنتا ہے، ایک جج کا فیصلہ نہیں، باقی تو ایک مجسٹریٹ کہہ دے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اگلا سٹیپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ جائیں گی یہ بہنیں، اور اب باری ہے چیف جسٹس کی عدالت کی، وہاں جا کر بیٹھیں گی، یہ سب چیزیں رپورٹ ہوں گی۔ سوشل ڈیجیٹل میڈیا کو لوگ اسی لیے دیکھتے ہیں، وہ حقیقت دکھاتا ہے، آپ کو مین الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبریں بالکل اس طرح سے نہیں ملیں گی جس طرح سے رپورٹ ہونی چاہیے۔ تو انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اس سے پھر بیانیہ بنے گا، ظلم ہو رہا ہے ان بہنوں کے خلاف، غلط ہو رہا ہے، کہاں گئی عورت کی حرمت، عزت، تقدیس ججز کی؟ یہ عدالتیں یا آپ کی لگائی عدالتیں، 26ویں ترمیم کی عدالتیں، ان کی بھی بات نہیں چل رہی، تو اب بات آئے گی چیف جسٹس پر یا خان صاحب پر، تو وہاں بھی جائیں گی لگتا ہے بہنیں، اور لیڈرشپ بھی جائے گی، پھر خبر تو یہی بنے گی۔ تو عمران خان کی بات باہر نہیں آ سکتی، ملاقات نہیں کروائی جائے گی، تو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی خبر بنے گی، اور جو ہمارا نظام انصاف پہلے ہی سب سے آخر میں ہے، وہ مزید گرے گا، مزید تباہ و برباد ہوگا، کہ یہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ایسے ہو رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں مل رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔